अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहबरे रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बनी गाला में अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। हम सब खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ एक अजीम लीडर हैं बल्कि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने एक कौम को आज़ाद कौम बना के दिखा दिया। इससे पहले लोगों में इतना शऊर नहीं था कि सियासत में क्या हो रहा है या हम क्या हैं। अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर क्यों रेंगते हो ज़मीन पर। ये एक बात सारा फ़लसफ़ा बयान करती है जो अल्लामा इकबाल के शेरों में था कि खुद ही को कर बुलंद इतना। और इसी तरह अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अब अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो चलिए सुनते हैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों को खुददारी का सबक दिया, करोड़ों पाकिस्तानियों को इज़्ज़त के साथ सर उठा के जीने का सबक दिया। आपकी मुलाकात नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को ये शऊर दिया कि ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी हैं और हर एक हल्का ज़ंजीर में ज़ुबान रखनी। नाज़रीन, मैं उन चंद सहाफ़ियों में मौजूद था जिस रात आखिरी दिन था वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस में, और उस दिन जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश में कौन कौन मुलव्विस था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सवाल का जवाब दिया कि कोई रह तो नहीं गया। और उसके बाद करोड़ों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जवाब दिया, खान साहब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उस मर्द कलंदर से जो ये कहता था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अगर मुझे NRO पे फोर्स किया गया मैं छोड़ के अपने घर चला जाऊंगा। और हम जो चंद सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, हम इसकी गवाही दे सकते हैं कि उसने सिर्फ एक डायरी उठाई और 5 मिनट में अपने घर वापस आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहला सवाल तो लोग ऑब्वियसली जानना चाह रहे हैं, अब प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए अरशद, जो आपने शुरू में बात की, मेरी तरह के आदमी सियासत में आया क्यों, तो मैं तो सियासत में आया एक मिशन लेके आया था, क्योंकि अगर आपकी मिशन ना हो तो कोई भी आदमी 22 साल अपनी ज़िंदगी के किसी चीज़ के ऊपर ज़ाया नहीं करता। क्योंकि अगर आपने ज़ाती मुफादात के लिए करना है तो जिस आदमी को अल्लाह साहब कुछ दे बैठा है वो कौन अपनी 22 साल ज़िंदगी सियासत में धक्के खाएगा। और 14 साल तो मजाक उड़ता रहा ना मेरा, सब समझते थे कि ये कोई दीवाना है, ये पागल है। तो एक मिशन थी मेरे हमेशा ज़हन में, और वो मिशन शुरू हुई थी जब मैं जब बड़ा हो रहा था, तो मेरे माँ बाप हमेशा मुझे ये याद कराते थे कि आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने ग़ुलामी देखी हुई थी अंग्रेज़ की। तो अंग्रेज़ की ग़ुलामी में क्या था कि वो जो भी कर रहे हैं एक लेवल से वो ऊपर नहीं जा सकते थे, जितने भी काबिल हों ऊपर अंग्रेज़ ही बैठा था, वो बड़े ओहदों के ऊपर अंग्रेज़ था, हुक्म अंग्रेज़ का चलता था। आप जो मर्ज़ी नीचे करना चाहे कर लें, लेकिन जिधर अंग्रेज़ का इंटरेस्ट आ गया वो अंग्रेज़ का इंटरेस्ट ही था, तो वो जो मर्ज़ी करे, यहाँ से चीज़ें ले जाए। बरतानिया अमीर होता गया, हिंदुस्तान गरीब होता गया, इसको लूटता गया, जो ग़ुलाम थे वो उसको नहीं पूछ सकते थे। तो हमें ये बचपन से ये चीज़ बताई गई कि अगर आप इस आज़ादी का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आज़ादी हमेशा के लिए नहीं रहती, इसके लिए मुसलसल एक जद्दोजहद की ज़रूरत है। तो मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हम ग़ुलामी की तरफ चलते गए, और ये ख़ास तौर पे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब उसका जुडिशल कत्ल किया गया, तो तब से एक एक्सेप्टेंस होगी कि जी अमेरिका ही फैसला करेगा पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी ज़ियाउल हक में फिर भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसमें फिर भी थोड़ी सी खुददारी थी, लेकिन गिरते ही गए हम। जब ये 2 लोगों को चोरों का दौर आया, ये जो 2 डाकू फैमिलीज़ थी, जरदारी और नवाज शरीफ जब से आए हैं, इनका सिर्फ मकसद पैसे बनाना था, इनको कोई फिक्र नहीं थी पाकिस्तान की खुददारी की। ये लेटते ही गए उनके सामने, तो हमारे सामने रमज़ी यूसुफ को पकड़ाया, फिर अहमल कांसी को पकड़ाया। वहाँ अहमल कांसी के जज ने, उसके वकील ने, जब जज ने पूछा कि ये क्यों पाकिस्तान को कोई कानूनी कार्रवाई के बगैर आपने पकड़ा दिया इसको, अमेरिका को,
تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچ دیں. یہ تھی ہماری ریپوٹیشن. تو ہم گرتے ہی گئے. اور دیکھیں اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں, دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی. تو مجھے یہ تھا ہمیشہ, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر میں ہم گئے امریکیوں کے ساتھ. ایک ہی دھمکی دی کہ جی ہم آپ کو بوم کر دیں گے اسٹون ایج میں, تو چاروں چھانے چت ہو گئے. اور ان کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا, اپنی قوم کی بھی تباہی کی, 80,000 اپنے لوگ بھی مروا دیے. اب بھی دھمکی وہی تھی کہ وی ول ٹیک یو ہیڈ آن, یا اس سے مختلف تھی؟ دیکھیں تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی, اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد پھر یہ جو دو آئے واپس, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے, ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی. انہوں نے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, تو اتنی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مذمت کرتی تھی, اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی. کیا بات, انہوں نے اور ہمیں ذلت سے دیکھا. کیا بات ہے. اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے, کیوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. سو پاکستانی گرتے گئے. یعنی جو بیرون ملک پاکستانی, وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی. قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے, اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے باہر جب جاتے تھے, ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے, لائنوں میں کھڑے ہیں, علیحدہ لائنوں میں کھڑے. میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دے کے انہوں نے علیحدہ لائن پہ کھڑا کر دیا. ہمیں ذلیل کرتے تھے وہ, کیونکہ ہماری لوگ پکڑ پکڑ کے گوانٹانو میں انہوں نے پکڑا دیے, بیچ دیے. سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی. ہم امریکنوں کو اتنا برا بھلا نہ کہے, ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی, یہ دھمکی جو دی گئی, یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ کہ 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو, اور میں ایمبیسڈر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈیمارش بھیجو. اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کو, اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کانسیکوینسز ہوں گی, اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کو یورپ آئسولیٹ کرے گا. یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی, اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا, تو پھر یہ نہیں اس نے کہا کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کو جیسے ہی آپ نکالیں گے ہم معاف کر دیں گے. آپ کو میں سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کہتے تھے پہلے تو نون لیگ کا تھا کہ جی کوئی لیٹر ہے ہی نہیں, خود بیٹھ کے بنائے. این ایس سی کی میٹنگ چیئر کی بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی آپ کے خیال میں جب سیکنڈ این ایس سی ہوئی, فرسٹ این ایس سی کے بھی جو منٹ سے وہ ری افرم کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ان کی تو خیر ساری زندگی جھوٹ ہے نا. آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ, علیحدہ قطری خط, دستاویزات پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ, وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ, شہباز شریف نے جا کے گارنٹی دی نواز واپس آ جائے گا وہ جھوٹ. تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو جب وہ دکھایا, وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں, آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسڈر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر وہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کوڈ کون سی ہے, تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے. لیکن میں ان کو کہتا رہا, پھر میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ میں منٹس بتائے گئے, پھر میں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان سب نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر. یہ جو شہباز شریف اور زرداری کو پکا پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے نا. یہ امریکن ایمبیسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے, اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جو پہلے مل رہے تھے, ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو, ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, عام ممبرس کو نہیں پتا تھا. تو وہ جو لوگ, ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتہ تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کے رجیم چینج کے اندر. لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا. آپ نے یہ خط کی کاپی صدر مملکت کو بھی بھیجی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں, انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ انہوں نے اس خط کو یقیناً پڑھا ہوگا. بطور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز
ڈو یو ایکسپیکٹ کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس حوالے سے؟ اتنی بڑی سازش اگر سامنے آئی ہے، 2 NSC کی میٹنگ نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے، اور ابھی تک سب جگہ خاموشی. لیکن اب یہ ارشد، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا. ایک 22 کروڑ یعنی دنیا میں 6 یا 6 یا 7واں بڑا ملک ہے، اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارغ کیا. اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بھیجا، میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس کو بھی بھیجا. دیکھیں اس کے کانوٹیشنز کیا آگے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو، کون سا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا؟ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے، جس طرح مشرف نے بھی مان لیا. مشرف سے NRO جو دلوایا گیا وہ کونڈالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ میں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا بے نظیر اس کو. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے، یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن نے دھمکی دی تھی، پہلے جنگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو NRO دو. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر، تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا؟ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں لیگل ٹیم سے، اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر نے یہ خط سیلڈ انویلپ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب میمو میں خود کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ اس پہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ تو کوئی دیکھیں کہ وہ کوئی انصاف دیں گے. اب سارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایک ملک کے اوپر دھچکا پڑا ہے. یہ بالکل وہی ہوا ہے جو پرائم منسٹر مصدق تھے ایران کے، بالکل وہ ہوا. آپ کو پتہ ہے ایران کی ڈیموکریسی کبھی ریکور نہیں کی اس سے. اس دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایران سے ہوا کیا، ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا. ان کی کبھی ڈیموکریسی ریکور نہیں کی جو انہوں نے یہ CIA بیکڈ کو کیا تھا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا، آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. کیا ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بن کے رہ سکیں؟ کیا ہمیشہ ہم یہی لائف سپورٹ مشین پہ رہیں گے، ہم بیگرز بنے رہیں گے؟ تو اس کا تو یہ مطلب ہے نا. اصل میں یہ فیصلہ کن وقت ہے، یا ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ 30-40 سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں ذلت ہے. کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی. آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھیں، دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کہہ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں، کیونکہ ملک میں مختلف قسم کی سوچ ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ لو نے کس تکبر سے بات کی ہے ایک 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کے خلاف، اگر امریکہ میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں، کیونکہ ہمارے خود ڈرتے ہیں ان کو بتانے سے، اگر ان کے سامنے آ جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کو ہٹانا پڑے گا اس آدمی کو. لیکن ان میں کسی میں جام ہی نہیں ہے. اب یہ جو بوٹ پالش، یہ جو ہمارا چیری بلاسم ہے، اس کی ضرورت ہوگی کرنے کی اس کے پاس، اور جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ارشد یہ یاد رکھنا، جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں اور وہ ثابت نہ کر سکیں گے پیسہ آیا کدھر سے، وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گے ان کے سامنے. بالکل. آپ نے ایران کا ذکر کیا، پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر مصدق کا، خبریں بھی ہیں، ریسرچ ہے اس پہ کہ کولڈ وار کے بعد 72 ممالک میں اوورٹلی یا کوورٹلی امریکہ نے رجیم چینج کی، اور کوورٹلی جہاں جہاں رجیم چینج کی اس کے ان ممالک میں بڑے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آئے، کئی جگہ پہ سول وار بھی. کیا ہم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اس رجیم چینج کے پاکستان میں بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کانسیکوینسز تو نہیں آ سکتے؟ دیکھیں ارشد،
جو امریکہ رجیم چینج کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں کرتا, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. وہ بیسکلی ایک ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ ساری دنیا کی سپر پاورز یہ چاہتی ہیں. جو خوددار قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں ہم آپ کی مثلا وار آن ٹیرر ہے, ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے. یہ خوددار قوم کرتی ہے. آپ جب اپنے ملک کے انٹرسٹ اپنے لوگوں کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے, یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک پھر ایک سیدھا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز ہیں. اب جو بھی یہ پتلے بٹھا دیے اوپر لا کے, یہ جو سارا 20-25 سال ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور کرپٹ کہتے تھے اور کیسز کیے ہوئے تھے, سارے ان کے کیسز تو ان کے دور پہ 95% کیسز تو نیب کے اندر انہوں نے اپنے دور پہ کیے ہوئے ہیں. یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے, آج یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, بیگر بنایا کس نے ہے؟ 30 سال سے تو یہ اوپر حکومت کر رہے ہیں, ہم تو 3.5 سال میں آئے ہیں. یہ لوگ, اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے اوپر رہنے دیا, ان کو تو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ان کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے, ان کا پیسہ, ان کو جو اربوں ڈالر چوری کے باہر رکھے ہوئے وہی ان کو غلام بنا دے گا, اس لیے وہ ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن ملک کا سوچے کیا ہوگا. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ جدھر جدھر رجیم چینج کیا انہوں نے, ان ملکوں کی تاریخ دیکھ لیں. چلی میں کیا ہوا, ایران میں اس کے بعد ڈیموکریسی میں کیا ہوا, ساؤتھ امریکہ کے اندر جنہوں نے رجیم چینجز کی ان کے اندر کیا ڈکٹیٹرز آ گئے, ان کی ڈیموکریسیز کو کیا ہوا. اس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. آپ نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ آپشنز کیا ہیں, کیونکہ حکومت کا تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اسے برش انڈر دا رگ کر دیں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی. آپ نے لیگل آپشنز آپ کے پاس ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس پہ واقعی کوئی کمیشن بنے, قوم کے سامنے حقائق کہیں کہ کون کون لوگ اس سازش اور مداخلت میں ملوث تھے, سہولت کار تھے؟ دیکھیں ارشد, مجھے تو پتہ ہے ایک ایکٹر کون اس میں انوالو تھا, مجھے تو سارا پتہ ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن اور کمیشنز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ, ایک آرگنائزیشن, ایک ملک اپنی انالیسز کرے, ہر ایشو کے اوپر ایک انالیسز آئے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, تاکہ آگے وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں. اب حمود الرحمان رپورٹ تھی, ایسٹ پاکستان میں تباہ ہو گیا, ملک آدھا ہو گیا, 90,000 فوج ہماری پریزنر آف وار. Your customers are your neighbor. کمیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ, ایک آرگنائزیشن, ایک ملک اپنی انالیسز کرے, ہر ایشو کے اوپر ایک انالیسز آئے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, تاکہ آگے وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں. اب حمود الرحمان رپورٹ تھی, ایسٹ پاکستان میں تباہ ہو گیا, ملک آدھا ہو گیا, 90,000 فوج ہماری پریزنر آف وار بن گئی. 25 سال کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور وہ بھی ہندوستان میں پبلش ہوئی. اس سے کیا نقصان ہوا؟ ہم نے کوئی نہیں سوچا کہ اس سے کتنے ملک کو ہم کیا کیا چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں اگر اس کمیشن پہ چل پڑتے. اس کو ہم نے نہیں سامنے لے کے آئے. یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے سے لیے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن آپ اس کی پوری انالیسز کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اس سے. کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر رپورٹ بنے, انالائز تو کریں کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ, کہ بیٹھے بیٹھے 80,000 لوگ برباد دیا ہم نے, اور پھر جو ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتا جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کیا گزری ہے, جو یہاں یہ جو ڈرون اٹیکس نے جو کیا ان کے سارے بدلہ انہوں نے ہماری فوج کے ساتھ دیا, ہر طرف پاکستانی مار رہا تھا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس کا کوئی متبادل تھا, کیا ضروری تھی کہ ہم ان کی جنگ, اور نہیں طریقے تھے ان کی مدد کرنے کے, اگر دہشت گردی ہو کیا اور طریقہ, وہ اگر کوئی کمیشن بیٹھتی تو پتہ چلتا. اب اس کے اوپر اگر آپ کمیشن نہیں بٹھائیں گے جو ایک صحیح معنی میں ایک کریڈیبل کمیشن, اور جو چیف جسٹس ہیں یہ اس میں بہترین آدمی ہیں, ان کے نیچے کمیشن بنے, پتہ تو چلا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ایمبیسیز کا کیا کام ہے, مجھے بتائیں امریکن ایمبیسیز کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے جو پتہ چلے 2-3 ہمارے ناراض MNAs ہیں ان کو بلا کے ان کو کیوں میٹنگ کرتی ہیں. ایمبیسیز کا تو کام صرف فورن پالیسی کا ہے, ان کا کیا کام ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح انٹرفیئر کریں. آپ کے پاس اس خط کے علاوہ مزید ثبوت بھی موجود ہیں اس سازش کے حوالے سے؟ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ ان کی ایمبیسی میں کون جاتا رہا ہے,
کتنی انہوں نے جلدی جلدی میٹنگز کی ہیں ہمارے سارے یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, اور ہمارے یہ جو جس طرح یہ جو سب سے پہلے چھوڑ کے گئے, یہ ان کے ساتھ کیوں میٹنگز کر رہے تھے؟ تو اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے کہ دیکھیں پہلے ساری تیاری ہو رہی ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. نو کانفیڈنس موشن میں ہمارے پاس پوری رپورٹس آ رہی تھی. حسین حقانی جیسا آدمی نواز شریف کو لنڈن میں مل رہا ہے, وہاں سے بیٹھ کے ساری سازشیں ہو رہی تھیں, ہمیں رپورٹس تو آ رہی تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی. یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ سازش, بہت بڑی سازش. سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے. اب جب پرائم منسٹر مصدق کے خلاف پہلے پورا ٹریپ ہوا, پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا گیا, ماحول کریٹ کیا گیا, پھر ان کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بارگننگ شروع ہوگی, پیسے اس کی جو پارٹی کے اندر تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہو گیا پھر اپوزیشن سے ڈیمونسٹریشنز کروائیں. یہ جو لانگ مارچ نہیں وہ بلاول نے کی تھی, وہ اور بات ہے کہ ان کے لیے بیچارے لوگ نہیں نکلے, لیکن یہ پورا سارا ایک پیکیج ہے. وہ پہلے پوری تیاری ہوتی ہے اور پھر آخر میں آ کے مداخلت ہوتی ہے. اس میں پاکستان کے اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف کی اپنے US کاؤنٹر پارٹ سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی دھمکی کنوے کی گئی تھی. وہ تو انہوں نے ہمیں, جب ہم رشیا جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خیال ہے نہیں جانا چاہیے, امریکنوں نے یہ کہا تھا. اور وائٹ ہاؤس بھی اس میں انوالو تھا, وہاں سے بھی ڈائریکشنز تھیں. میرے خیال میں انہوں نے یہی کہا تھا معید نے, کہ ان کی طرف سے آئی تھی میسج کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. وائٹ ہاؤس کی ذکر اس مراسلے میں بھی ہے. امبیسیڈر نے اسیسمنٹ میں دیا کہ صدر جو بائیڈن بھی اس میں چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تبدیل ہو جائیں. جو بائیڈن تک جو بات پہنچی ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ جو ان کا ڈیسک ہوگا, ہمارا پاکستان ڈیسک, انہوں نے پروسیس کر کے انفارمیشن دیا ہوگا. لیکن جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لو لیول کے بیوروکریٹس ہمارے ملکوں کے فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک خود ان کو اجازت دیتا ہے فیصلے کرنے کی. آپ نے کہا کہ آپ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ سازش کامیاب ہو جائے گی. سازش کیسے کامیاب ہوگی اور آپ کا اندازہ غلط کیسے ثابت ہوا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں سارے ڈفرینٹ پلیئرز انوالو ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو کسی سے ریپلیس کریں جو چلیں بہتری لے کے آئے. اب شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں, اس کے فراڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں, TT کے کیسز ہیں, ٹوٹل جو FIA کے اندر اور جو نیب کے اندر کیسز ہیں. اب اس آدمی کو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یا ہمارے جو بھی انصاف کے ادارے ہیں وہ اجازت دیں گے اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی. دیکھیں جو امریکن کی سازش تھی نا, ان کا جو میں جانتا ہوں مغربی کلچر, وہاں کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضمانت کے اوپر آدمی اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھ جائے, وزیر بن جائے, آدھی 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے دوسری جو تکلیف ہے نا کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے نیچے لوگ ہیں, کہ ہماری اخلاقیت کتنی مر چکی ہے کہ چور اوپر آ کے بارے بٹھا دیا. آپ نے کہا تھا عید کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ لے کے آئیں گے اور پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ارشد, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ آپ اسلام آباد دیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص بات ہے, وہ پبلک کے اندر غصہ ہی اتنا زیادہ ہے. جس طرح پبلک نکل رہی ہے, میں نے اپنی 26 سال کی پولیٹکس میں کبھی ایسے پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. اور سب سے زیادہ بڑے جلسے ہم نے کیے, 4 دفعہ اس سے پہلے ہم نے مینار پاکستان بھرا تھا, لیکن جو اس باری مینار پاکستان میں لوگ ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے. جو خود ہی لوگ نکلے ہیں, یعنی ہم کال دیتے ہیں سیٹرڈے کو, خود ہی پبلک آ جاتی ہے, ایسے کبھی پبلک نہیں نکلی. اس کا مطلب کہ جو پبلک ہے اس میں شعور بھی آ گیا ہے, پبلک کے اندر غصہ ہے, پبلک سارا سمجھ بیٹھی ہے. جتنا مرضی آپ نیوز میڈیا کو کنٹرول کریں, سوشل میڈیا کے تحت اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, تو لوگوں کو سب پتہ چل گیا. اور میں جو دیکھ رہا ہوں پبلک کا, جو میں نے سارے پریڈکٹ کیے تھے, یہ آپ سوچیں 10 دن میں 3 اتنے بڑے وینیوز کے اندر جلسے کیے اور ریکارڈ کراؤڈز آ گئے. وہ تو میں پبلک کی پلس فیل کر رہا ہوں. جو اس وقت پبلک ہے, انشاءاللہ یہ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی, اور زیادہ دیر کے بعد نہیں دوں گا, عید کے بعد, آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے آج. PMLN کی حکومت کہتی ہے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہوا, آپ بھی دیکھ لیں گے, آئیں کتنے دن سسٹین کر لیں گے, دیکھ لیں گے. دیکھیں وہ تو میرے اوپر ہے نا کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں.
یہ تو اب وہ انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آؤں گا اور اس کے بعد میرے سٹیپس 1 2 3 کون سے ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے, ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, ان ڈاکوؤں کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر, یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں, ان ساروں کو آپ نے, اور ان کے کیسز آتے ساتھ ہی اپنے کیسز ایف آئی اے کے اندر ختم کر رہے ہیں. یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو NRO 1 دیا تھا تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی انہوں نے اپنے دو دور میں وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا, جس میں ہدایبہ پیپر مل تھا, جس میں سوئس بینک میں کوئی $60 ملین پڑے تھے, سرے مال تھا, وہ سارا انہوں نے سلیٹ صاف ہو گئی. 10 سال میں پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا. ان کے جو ابھی کیسز ہیں 5% تو ہمارے دور میں بنے ہیں, باقی تو ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں. اب یہ پہلی چیز ہوگی کہ یہ کیسز ختم کرے. اور مجھے جو شوق ملا ہے کہ ایک تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو سارے لوگ تبدیل کر دیا, اور یہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ, اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 16 ارب روپے کے کیسز ہیں ایف آئی اے کے اندر, اور وہ آ کے ساروں کو آفیسرز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لوگ بٹھا کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو چوری ہے, یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے. اور جب آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں, جتنا نقصان ملک کو اس کا ہے, کیونکہ آپ کے بیسکلی ادارے آپ ختم کر دیتے ہیں. پہلے انہوں نے ادارے ختم کیے اپنی چوری بچانے کے لیے, آج پھر اب میں نیب کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ نیب نے آتے ساتھ ہی کیس کر دیا فرا کے اوپر. اب وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی نیب آزاد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مہینہ بھی نہیں گزرا تو انہوں نے انتقامی کارروائی نیب کے ذریعے کر دیا. اس کا مطلب نیب بھی کنٹرول میں ہے ان کے, ایف آئی اے تو کنٹرول میں ڈائریکٹ ہے. نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں 847 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, تو اس پہ نیب کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات کریں گے. میرا نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں یہ ہوا کیا ہے, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. فرا کون ہے؟ فرا کی صرف ایک قصور ہے کہ وہ قریب ہے بشرا بیگم کی. ان کی واردات میں طریقہ شریفوں کا بتا دیتا ہوں. ان کی اندر یہ مافیا سٹائل اپروچ ہے ان کی, کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, یہ جواب نہیں دے سکتے. کسی کی کمر میں درد ہے, کوئی ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی کیسز ہی ان کے لگتے, کوئی ججز بینچ ٹوٹ جاتا ہے, جج کے خلاف ٹیپ نکلاتی ہے. ان کی ایک ہی طریقہ ہے کرپشن کا. آج تک سر مالکہ نے یہ اپنے جو لنڈن میں ان کے میفیر اپارٹمنٹ سے بتا نہیں سکے کہ کدھر سے پیسہ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ جو ان سے پوچھے اس کے اوپر حملہ کر دو. پہلے جب اپوزیشن میں تھی بے نظیر, اس کے اوپر انہوں نے تصویریں پھینکی, اس کی گندی تصویریں اس کی اور اس کی والدہ کی, نصرت بھٹو کی, جہاز سے نیچے پھینکی. میں جب پالیٹکس میں آیا اور کرپشن کے خلاف آیا, پہلے انہوں نے سیٹا وائٹ اٹھا لی ذاتیات کے اوپر, کیونکہ میرے اوپر کرپشن کا کیا کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو جمائمہ شادی کر کے یہاں مسلمان ہو کے آئی, اس کے اوپر یہودی لابی شروع کر دیا, اس کو یہودی کہہ دیا. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا, ایک کہ جی وہ اینٹی ٹائل اسمگل کر گئے. 1 سال اس کا کیس چلایا انہوں نے. جب 1 مہینہ میں بڑا آسان ہوتا ہے اینٹی ٹائل کے اوپر آپ جا کے فورینزک ٹیسٹنگ کرائے, پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹی کا یا نہیں. وہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. 1 سال وہ ملک سے باہر رہی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا. اب فرق کا کیا ہے, وہ ہے میرے پر کچھ کر نہیں سکتے. آلدو انہوں نے عید کے بعد میرے اوپر بھی پوری کردار کشی کرنی ہے, وہ پلان کر رہے ہیں. صرف کردار کشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں؟ جو بھی کریں گے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے, کیونکہ ان کا طریقہ ہی واردات یہ ہے نا. ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی 40 ارب روپے کرپشن بتائیں, دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں, اور یا پھر آپ کی کردار کشی. انہوں نے اب میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کے پاس انکم ہے, اور اس کے پاس بیونڈ دا سورس نون آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں. بھئی وہ بزنس مین, یہ تو آپ پبلک آفس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں, وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سورس آف انکم ہے؟ یہ تو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز ہمارے سے پوچھے. اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا. وہ ریل اسٹیٹ میں 20 سال سے ہے. 3 سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنا ہے, کسی ذرا پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے. بھئی آپ ایف بی آر کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اسے ٹیکس ریٹرن. لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا, یہ مجھے ہے
کہ ابھی سے ہی انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ نہیں ہے, اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو, اور ٹارگٹ میں ہوں. وہ کیونکہ مجھے میرے اوپر کچھ نہیں, بشرا بیگم کے اوپر کیا ہونا, وہ تو گھر نہ, وہ کوئی بزنس نہ, وہ گھر میں رہتی ہے, اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اور صرف کردار کشی کی یہ مہم تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے, میڈیا کیمپین یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی, آپ سمجھ لیں اب شروع ہو رہی ہے؟ کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے, تو وہ تو شروع ہو گئی. ایک فورن ایمبیسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے, جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے, لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں, ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ فری آزادی صحافت کے خلاف ہیں. آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی, کہ کن لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں, پروپیگنڈا نہیں کر رہے, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں. اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا, یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اور یہ سارا حصہ ہے. دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ نے اسلام آباد کا پلان میں ہے, حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے, لیگل کنسلٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل 6 کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ, قاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ. یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں ارشد, میں اس کو ان کے خلاف, چوروں کے خلاف, ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, میں ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں جولوں میں جانا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا. کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل 6 لگائیں, جو بھی لگائیں. یہ ٹائم ہے پاکستان میں جو کروں فیصلہ کن وقت ہے. اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان, جو اس کے بعد جن ملکوں میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے, وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے 10 سال میں دیکھو اس ملک کا کتنی تباہی کیا ہے, انہوں نے خود کتنا پیسہ بنایا, ملک کو کدھر لے کے گئے. انہی چوروں کو پھر اوپر بٹھانا اور ہم چپ کر کے سمجھیں کہ جی آرٹیکل 6 لگ جائے گا, میں جیل میں چلا جاؤں گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جان کی قربانی بھی دینی پڑی, میں تیار ہوں ان کے خلاف. ناظرین, جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو دہراتی ہیں. الیکشنز کیا سلوشن ہے اس وقت؟ حکومت تو کہتی ہے اگلے سال الیکشنز ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں الیکشنز اس سال پاسبل ہوں گے؟ دیکھیں ہمیں انہوں نے یہی جو سارے یہ چوروں کا پلندہ ہے, یہ بار بار کہتے رہے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے, یہ وہ ہے, یہ نااہل ہیں, سب کچھ ہم نے سنا ان کا 3.5 سال. اب جب اگر ہم اتنے برے ہیں تو آئے الیکشنز میں, سب سے آسان طریقہ تو فیصلہ کریں نا عوام, جو عوام کرتی ہے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ. وہ جب ٹائم آیا ہے تو اب سارے بھاگ گئے الیکشن سے, اور ان کو پتہ ہے, اب سب کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے پٹ جانا ہے. ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے, الیکشنز, لیکن ایک صحیح چیف الیکشن کمشنر کے نیچے. یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر سب سے بڑی پاکستانی پارٹی کو کوئی اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمشنر نے آپ کو نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں آپ کی تقاریر کے حوالے سے, اس پہ کوئی رسپونڈ کریں, کوئی پریس ریلیز میں انہیں اندیا تو دیا ہے کہ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں جو مرضی کرنا ہے اس سے کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بائسڈ قسم کا ایک جانبدار الیکشن کمیشن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس سال الیکشن ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ کی اسٹریٹجی میں آپ نے یہ کیٹر کیا ہے؟ لیکن ایک جب آپ سٹرگل کا فیصلہ کرتے ہیں نا, جو جد و جہد ہوتی ہے اس کی ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی, وہ پھر ایک چلتی جاتی ہے. اس وقت میرا صرف میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اسلام آباد مارچ کے اوپر, اور اسلام آباد مارچ پہ میں فیصلہ کروں گا اگلا میرا لایا ملک کیا. لیکن یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے, پھر سے اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ ریگریٹ تو نہیں کر رہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا, اور کیا یہ بھی پلان ہیں کہ باقی اسمبلیز جو ہیں وہاں سے پروونشل اسمبلیز ان سے بھی استعفے دیے جائیں؟ بالکل میرا پلان ہے, میرا ہر قسم کا پلان ہے. پلان یہ تو ابھی یہ مارچ ہے ہماری اسلام آباد, اس کے بعد میرے آگے پوری میری اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. لیکن دیکھیں ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا.
इंशाल्लाह। जो इस्तीफे दिए उनकी वेरिफिकेशन दोबारा कर रहे हैं स्पीकर। लेकिन उनका अब उनकी तो बड़ी सीधी कोशिश है, किसी तरह वो 1.5 साल खींच दें गवर्नमेंट में बैठ के, और जो भी करना पड़े कि हमारे लोगों को अब कहेंगे कि जी आप वापस असेंबली में आ जाएं, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने आप आ जाएं, उनको वही जो माफिया होता है ख़रीदने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने हमारे लोगों को ख़रीदा है, जो लोटे जो बन के गए हैं, और जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी गद्दारी इन लोगों ने की है, और अगर इनके ऊपर अदालतें के एक्शन नहीं लेती, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मिसाल है हमारे बच्चों के सामने, हमारी आने वाली नस्लों के सामने, कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भेड़ बकरियों की तरह बिके हैं, सबके सामने बिके हैं। वो यूसुफ रजा को छोड़ दिया इलेक्टेड कमीशन ने, उसका बेटा उसकी वोट्स खरीद रहा है, पैसे ऑफर कर रहा है, वो कहता है जी वो बेटे ने किया, यूसुफ रजा का कुछ नहीं हुआ। अब यानी वो इतना बायस्ड ये इलेक्शन कमीशन है, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं, तवक्को ही नहीं कि ये कोई फेयर काम करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो ये तो आगे तसव्वुर करना कि जिस तरह सेनेट में बिकते हैं, सारे बिकते हैं, पैसे लेते हैं सारे, तो वो जिस तरह सेनेट के अंदर है, ये तो फिर नेशनल असेंबली में भाव बन जाएगा ना। जैसे ही इलेक्शन हुआ तो 15-20 लोग तैयार हो जाएंगे कि अगर नहीं पैसे देंगे तो हम उधर चले जाएंगे। ये तो हमारी सारी जमहूरियत तो छोड़े, मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है। वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी पाकिस्तानी कौम से इस वक्त तवक्कुआत क्या हैं? देखिए, मैं अपनी कौम को, आज ईद का दिन है, सबके सामने एक ही बात करता हूँ कि अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अल्लाह ने तो बड़े वाज़े तौर पे हमें बता दिया है, अमर बिल मारूफ, कि आप अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हों। अल्लाह ने आपको ये फ़ैसला करने का ऑप्शन ही नहीं दी कि आप बीच में खड़े हो जाएं, या आप अच्छाई के साथ खड़े हों, और अब महज़ब माशरे हमेशा राय हक पे खड़े होते हैं, और जो बातिल है, जो जिस तरह के ये डाकू सामने आए, इनके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ये आपको अपनी मुस्तकबिल बचाने के लिए, इमरान खान को कोई, अल्लाह ने, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँगा, मैं मुझे सब कुछ दे दिया। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपको जद्दोजहद या जिहाद करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इसी तरह बेकारियों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, और या एक आज़ाद कौम, जो बहुत बड़ा एक ख्वाब था पाकिस्तान का, जो इलामा इकबाल के अगर पढ़ें तो सही कि कितनी बड़ी सोच थी और ख्वाब था, और कायद आज़म जैसे लीडर थे। तो हमें आज फ़ैसला करना पड़ेगा, और अगर हमने ये सही फ़ैसला ना किया, ये हम सबको, ये कभी तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। जो आखिरी बातें, इस पे गौर कीजिएगा, यह हमारे मुस्तकबिल और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सब यही सोच रहे थे कि खान साहब खामोश क्यों हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया कि उनके प्लान्स हैं और उनकी स्ट्रेटजी है। ये सुनकर दिल बहुत खुश हुआ कि अभी जंग जारी है, और ये राह हक की जंग है, ये एक आज़ादी की जंग है, वो हकीकी आज़ादी की जंग है। आज़ाद तो पाकिस्तान हो गया 1947 में, लेकिन आज तक हम गुलाम क्यों हैं? तो अल्लाह करे इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब हों, और पूरी पाकिस्तानी कौम भी मकसद में उनके साथ है, और अल्लाह ताला पूरी कौम को भी कामयाब करे। जी, हमें इमरान खान साहब की आवाज़ बनना है, इसलिए इनके पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचे और सब इनके साथ शामिल हो, क्योंकि ये हमारी जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया अपने इंटरव्यू में कि अल्लाह ताला इनको सब कुछ दे चुका है, तो अब ये जो जंग लड़ रहे हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। बहुत सारी दुआएं इमरान खान साहब के लिए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।